नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने चौथा सिपारा शुरू करना है और शुरू करते हैं। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मोमनो, जब तक तुम उन चीजों में से जो तुम्हें अजीज हैं अल्लाह की राह में सर्फ ना करोगे तो कभी नेकी हासिल ना कर सकोगे, और जो चीज तुम सर्फ करोगे अल्लाह इसको जानता है। अब इस सिलसिले में सबसे बड़ी नेकी इसमें बताई जा रही है, लन तनालुल बिर्रा, कि तुम हरगिज नेकी तक नहीं पहुंच सकते। तो यहूदियों के इस सिलसिले में कुछ एतराजात थे। यहूदी सदियों से नेकी के महदूद तस्वर में मुब्तला थे, और उनका महदूद तस्वर ये क्या था कि जिंदगी की आम लज्जतों, माल, मता और रियासत और सरदारी की तलब को उन्होंने मकसूद बना लिया हुआ था। तो इंसान की नजर में नेकी की कदर और कीमत अपनी ख्वाहिशों के मुकाबले में गिर जाती थी, और वो अल्लाह की मोहब्बत की जगह इन हकीर चीजों से मोहब्बत करने लगता है और रफ्ता रफ्ता नेकी से बहुत दूर निकल जाता है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वफादारी का मुकाम और नेकी महज नुमाइशी दीनदारी और हकीर रसूम से हासिल नहीं हो सकती, बल्कि अल्लाह की राह में उन चीजों से खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है, क्योंकि नेकी की असल रूह अल्लाह की मोहब्बत है, और ऐसी मोहब्बत कि अल्लाह की रजा के मुकाबले में दुनिया की हर कोई चीज भी आपके आगे अजीज ना रहे। तो सबसे बड़ी नेकी माल और दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जब यहूद कोई असूल एतराज ना कर सके तो उन्होंने कहा कि जो चीजें बनी इसराइल की शरीयत में हराम थी वो इस्लाम में हलाल कैसे हो सकती है। एक्चुअली उन्होंने दो एतराजात किए थे। पहले हम नेकी की हकीकत तक पहुंचते हैं, फिर उनका दूसरा एतराज पे भी बात करते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह इसे बेखबर ना हो। जैसे हमने पीछे बहुत इंफाक फी सबिलिल्लाह पे बात हमने की थी कि व्हाट इज नेसेसिटी, व्हाट इज लग्जरी, और क्या एग्जिबिट है, और क्या हम अपने कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने वेज को, कहाँ स्पेंड करना है, किधर स्पेंड करना है, एंड व्हाई टू स्पेंड। ये तमाम हमने सवाल हमने पिछले पारे में पढ़े थे। तो यहाँ अल्लाह की राह में महबूब तरीन पसंदीदा तरीन चीज को खर्च करने के लिए कहा जा रहा है। और एक मोमिन की पहचान क्या है? वल्लजीना आमनु हुब्बुलिल्लाही, वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में सबसे बढ़ जाते हैं और सबसे शदीद हो जाते हैं। और जो शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज ना दे सकता हो, तो फिर उसकी मोहब्बत जो है वो झूठी होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पे अलबिर को, यहाँ पे इसके चार पांच मीनिंग्स हैं। अलबिर, एक तो मतलब आता है कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते, नंबर दो तुम खैर कामिल को नहीं पा सकते, नंबर तीन रहमत अल्लाह की नहीं पा सकते, नंबर चार अल्लाह की रजा नहीं पा सकते, नंबर पांच जन्नत को नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की राह में खर्च ना कर सको। हम देखते हैं कि जब सहाबा ने ये आयत सुनी तो उन्होंने अपना चीजों का जायजा लिया और हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह की राह में खर्च किया। हजरत अबू तलहा के बारे में आता है कि उनका मस्जिद नबी के सामने बैरो खा एक बाग था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तशरीफ ले जाते थे, वहां का खुश जायका पानी पिया करते थे। जब ये आयत उतरी तो हजरत जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरा तो सबसे ज्यादा प्यारा माल मेरा ही बाग है, और मैं आपको गवाह करके कहता हूँ कि मैं इसे फी सबिलिल्लाह सदका करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भलाई अता करे और अपने पास से मेरे लिए जखीरा करे। आपको अख्तियार है, आप जिस तरह चाहें इसे तकसीम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, फरमाने लगे मुसलमानों को इसे बहुत फायदा पहुंचेगा, तो तुम इसे अपने कराबतदारों, अजीज रिश्तेदारों में तकसीम कर लो। तो यहाँ पता चलता है कि अल्लाह की राह में देने में रिश्तेदार और अजीज भी आते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को खुद इन्हीं के खानदान की तरफ पलटा दिया। इसी तरह कहते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने ये आयत सुनी तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे अपने तमाम माल में सबसे मरगूब चीज खैबर का हिस्सा है और मैं इसे अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वक्फ कर दो, यानी कि असल रोक लो और फल वगैरह सदका कर दो, यानी कि जमीन अपने नाम पे रखो लेकिन इसकी सारी पैदावार को सदका कर दो। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने इस आयत की तलावत की तो सोचा कि मुझे अपनी कनीज बड़ी प्यारी लगती है, तो आपने उसको आजाद कर दिया। अब तक
میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ کے نام پہ دے کر پھر لوٹانا جائز ہوتا تو میں اس سے کم از کم نکاح کر لیتا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولے اور دیکھے کہ ہم کی راہ میں اس طرح زید بن حارثہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے کہا اللہ تو جانتا ہے میرے مال میں میرا مجھے گھوڑا بہت پیارا ہے جس کا نام سبل تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ گھوڑا فی سبیل اللہ قبول کر دیجئے، تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید یعنی کہ انہی کے بیٹے سے کہا تم اسے لے لو، اور زید نے اس بات کو اپنے دل میں محسوس کیا کہ انہیں لگا کہ شاید میرا مال قبول نہیں ہوا، تو تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو قبول کر لیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام مسالوں میں ایک طرف خرچ کرنے کا حکم ہے اور خرچ کرنے والا خرچ بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ مال انہی کے کسی قریب عزیز کو لوٹایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام میں جو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے تو انفاق لفظ نکلا ہے نفق سے، اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، سرنگ کو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ٹنل میں آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی چیز رکتی نہیں ہے، تو ایک طرف سے داخل ہوتی ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اسلام میں مال کو روک رکھنا، صرف چند لوگوں کے پاس ہونا اور باقی لوگوں کا منہ دیکھنا، یہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ جیسے ہم دیکھتے ہیں اکنامکس میں بھی معاشرے کے اندر جو ایک مال ہے اس کی حیثیت ایک خون کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے خون جسم کے اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو جسم زندہ رہتا ہے، اور اس کی اگر سرکولیشن رک جائے، اگر کہیں کلوٹ پڑ جائے تو وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کے جس حصے میں جو بھی مال جو ہوتا ہے وہ مال کے بغیر ہوتا ہے تو وہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی فنکشننگ رک جاتی ہے، اکنامک گروتھ بھی رک جاتی ہے، تو پھر آن دا ہول معاشرہ ایک لاس میں چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نیکی کو محض چند ظاہری کاموں کا نام نہ دو، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نیکی ہے، اور وہ بھی وہ جو تمہیں پسندیدہ ہو۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کل العف، یعنی کہ جو چیز زائد ہو اس کو خرچ کر دو۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ جو چیز محبوب ہو اسے خرچ کر دو، یعنی کہ کبھی زائد چیز اور کبھی انتہائی محبوب ترین چیز، یعنی کہ دونوں طرح کا خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہر شخص میں اور آپ جائزہ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آیت پڑھی تو اس پہ عمل کیا، ہم نے اس کو پڑھی تو ہم اس پہ کیا عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو مما تحبون جو لفظ ہے اس سے مراد صرف مال نہیں ہے، اس سے مراد آپ کی پسندیدہ دلچسپیاں بھی ہیں، ہابیز بھی ہیں، شغل بھی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو ہم اور بھی کیا چیزیں اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، مثلا اولاد، کیونکہ بعد اوقات ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں، مال بھی دے دیں گے، لیکن جیسے ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے، اپنا وقت نہیں دیں گے دین کے لیے، تو اپنی نیند کو، آرام کو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا، تو یہ بھی آپ جو ہے نیکی کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ہم ان کو اللہ کی راہ میں جب قربان کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ پھر ہم نیکی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر ہر شخص اپنی پسندیدہ ترین چیزوں کی لسٹ بنائے اور دیکھے کہ میں کتنا کب اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں۔ تو انسان کو چیز بہت پسند ہوتی ہے اس کو اتنا ہی سنبھال کے چھپا کے رکھتا ہے، اور بعد اوقات وہ ساری زندگی بند ہی رہ جاتی ہے اور ہم اسے خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتے۔ عموماً اپنا جہیز کا سامان، اپنی امی کے جہیز کا سامان آپ دیکھیں کہ وہ اتنا سنبھال کے رکھتی ہیں کہ وہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتی، اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ یا تو چوری، لاس، ٹوٹتا ہے یا کسی اور کے استعمال میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چیز محبوب ہے، ہمیں اپنی اولاد بہت محبوب ہے، ہمیں ہماری نیند، ہماری اپنی ذات بڑی محبوب ہے، تو ہم نے ہماری اپنی جو شوق یا ہابیز ہیں کوئی ایسی، وہ ہم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ہماری تمام ان اخلاق اور اس تمام چیزوں کو۔ پارہ نمبر 4 یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پہ حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ سناؤ۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان کے اعتراضات تھے، ایک اعتراض یہ جو یہود کے جو اعتراض تھے کہ بنی اسرائیل میں جو حرام ہے وہ اسلام میں حلال ہے، تو بات کی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں کی اپنی نافرمانیوں، اپنی منہ شگافیوں کی وجہ سے وہ چیز ان پہ حرام ہو گئی تھی۔ جیسے کہ جیسے اونٹ کا گوشت جو ہے اور اس کا دودھ جو تھا دینی ابراہیمی میں حرام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کا دعویٰ غلط ہے، حضرت ابراہیم کے دین میں چیزیں حرام نہیں تھی، ہاں البتہ بعض چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ جیسے ایک چیز ہوتی ہے انسان کو وہ سوٹ نہیں کرتی
تو وہ انسان کہتا ہے جیسے ایک ڈائبیٹک انسان ہے، اس کو وہ میٹھا چیزیں نہیں کھا سکتا، تو اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں سب کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے کچھ چیزیں وہ نہیں کھائیں، تو لوگوں نے سوچا کہ یہ شاید حرام ہے یا کوئی نظر تھی یا بیماری تھی. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فعل نزول تورات سے پہلے تھا، اس لیے تورات جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بہت دیر بعد میں نازل ہوئی تھی. اچھا جی، اگلا جو ان کا اعتراض تھا، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے. آیت نمبر 94 کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے. اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام دنیا سے بے پرواہ ہے. اب اسی طرح یہاں پہ جو ان کا ایک اور اعتراض تھا حلال کو حرام، اور یہاں پہ جو دوسرا اعتراض ان کا ایک یہ بھی تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی راہ مختلف نہیں ہے تو بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا، حالانکہ تمام انبیاء بنی اسرائیل بیت المقدس کو قبلہ تسلیم کرتے رہتے تھے. تو اس کے جواب میں یہاں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کی پہلی عبادت گاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہی تمام دنیا کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، اور اس کی تکمیل 23 صدیوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی. تو بیت اللہ کو اللہ نے ظاہری اور باطنی برکتوں سے نوازا ہے، اور اس کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہدایت، سچشمہ ہدایت قرار دیا ہے، اور جس کی طرف منہ کر کے سب مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو وہاں پہ جاتا ہے اس کو امن مل جاتا ہے. اور دوسرا، اس کو حج کرنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے، جہاں ثابت استطاعت والے لوگ جو ہے دنیا کے ہر گوشے سے حج کے لیے ہر سال پہنچتے ہیں. اور اس میں بطور نشانی کے مقام ابراہیم بھی ہے. آیت نمبر 98، آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے مومنوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد کافر بنا دیں گی. گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوط تھام لے یعنی کہ اس کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی. اچھا، یہاں پہ جو ہے نا ایمانداری کے بعد مرتد بنا دے، آیت نمبر 100 اس کے بارے میں آتا ہے کہ انصار کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج جو تھے، ایک مجلس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک شاسن بن قیس ایک یہودی ان کے پاس سے گزرا. اس نے ان کا جب پیار محبت دیکھا تو بڑا وہ اس کو حسد ہو گیا کہ یہ تو پہلے بڑے دشمن تھے، اب اسلام کی برکت سے آپس میں محبت ہمدردی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا، اس نے نوجوان کے ذمہ کام لگا دیا کہ جا کے نا درمیان میں جنگ بعث کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کرے جو ہجرت سے ذرا پہلے ان کے درمیان میں ہوئی تھی، اور ان کے ایک دوسرے کے خلاف رزمیاں جو تھے نا وہ شعر کہے ان کو سنائے. چنانچہ اس شخص نے ایسے کیا اور اس سے اس نے دونوں قبیلوں کے پرانے جذبات کو اشتعال دلایا اور وہ دونوں گالی گلوچ کرنے لگے، حتیٰ کہ ہتھیار اٹھانے کے لیے بھی ان کی پکار شروع ہو گئی. قریب تھا کہ ان میں قتال شروع ہو جاتا تھا، اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سمجھایا اور وہ باز آگے. اس پہ یہ آیات بھی اور جو آگے آ رہی وہ نازل ہوئی کہ تم ایمانداری کے بعد مرتد یا کافر بنا دیں گے. آیت نمبر جو 100 ہے. آیت نمبر 102، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جس سے اسے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. واضح بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مسلمان رہنا ہے. ہم اب کبھی سوچتے ہیں ہم اللہ کا حق ہی نہیں ادا کرتے جتنا اللہ سے حق ہے. ہم دنیا سے ڈر جائیں گے، فلانے لوگوں سے ڈر جائیں گے، لیکن اللہ سے جس کا حق ہے نہ ہم اس سے ڈرتے ہیں نہ اس کا حق ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ بنا دے. آمین ثم آمین.
پھر ہے اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھام لو. تو یہاں پہ کیا ہے کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن کو اور سنت کو تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب کا مرکز اطاعت اور عقیدت ایک ہی تھا، قرآن اور حدیث رسول. ٹھیک ہے جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے تھے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی کہ جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں. اور اب مسلمانوں کے تمام فرقے دعوے دار ہیں کہ جتنا فرقہ جتنی فرقہ وہی دہی ہے. حالانکہ اس میں آپ نے پہچان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو بہرحال ہمیں تفرقہ بازی سے بھی بچائے اور پھوٹنا ڈالو. اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اس نے تمہیں بچا لیا. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے. وَلَا تَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کو حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں. اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو فلاح اور بہبود کی طرف بلائے. اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ نمبر 1 تقوی، اور دوسرا حالت اسلام میں موت. یہ ہم سب کی خواہشات ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص ساری زندگی اچھے کام کرتا رہا اور اس کا اختتام اچھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافرمانی میں اس نے جان دی تھی، یہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بہت خوبصورت ہمیں دعا سکھائی. اے اللہ، آپ سب میرے ساتھ پڑھیں، اے اللہ تمام کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر دے، آمین. کیونکہ ہر کام اپنے انجام ہی کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کسی چیز کی ابتدا اچھی نہیں ہوئی مگر انجام اچھا ہے اور اللہ کو قبول ہے، تو انسان کی خیر ہی خیر ہے. لیکن اگر ایک شخص شروع میں اچھا ہے اور آخری زندگی میں بھٹک گیا اور موت اس حال میں کہ وہ اللہ کے نافرمانی کا کام کر رہا ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس حال میں انسان مرتا ہے اسی حال میں انسان اٹھایا جاتا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا اٹھے گا. تو ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بوڑھے ہوں گے تو نیک کام کریں گے. ہم نے آج ابھی اسی وقت ہم نے اپنے دین کی طرف پلٹنا ہے اور نیک کام کرنے ہیں. اور پھر یہ ہے جیسے ہم نے بھی پڑھا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اپنے دین کو، اپنی سنت کو، اس تمام چیزوں پہ، اور تفرقے میں نہ پڑو کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک گروہ کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت کا ہونی چاہیے جس کا کام کیا وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، اس میں فرقہ واریت نہ ہو. جیسے یہاں پہ بتائیں گے نا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر والا کام کرے. تو یہاں پہ ایک جی، تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان مسلم کی ڈیفینیشن بھی کیا ہے؟ وہ ویل وشر ہے. اس کا کام ہی دوسروں کے لیے فکر کرنا ہے، خالی اپنی فکر کا نہیں ہے. اب صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں کہ وہ کیا کام کرتے تھے، وہ ہر وقت اللہ کا جو دین تھا اللہ کے لوگوں تک پہنچاتے رہتے. جیسے نبی کو پیروی کرتے تھے، جیسے ان کا کام تھا. آپ مطلب نیکی پھیلانے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر والا کام کرتے تھے. تو یہ لوگ حقیقی معنی میں پیس تھے، یعنی کہ سکون پہنچاتے تھے، اطمینان تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ اگر میں ایک ذکر کروں محمد بن قاسم کا. محمد بن قاسم جو تھے بر صغیر کی طرف سے جنگ کرنے گیا تھا اور ظلم و ستم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے گئے تھے. تو آپ نے جب دیکھا کہ جو ہندو لوگ تھے تو آپ نے اتنے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آپ کو دیوتا بنا لیا. اور جب آپ یہاں سے جا رہے تھے محمد بن قاسم تو پھر کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کی جدائی میں رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. کہ آج کل کے مسلمان، یعنی کہ آج آپ نے سوچا کہ کسی مسلمان حاکم کے لیے غیر مسلم رو رہے ہوں یا کسی مسلمان جرنیل کے لیے غیر مسلمانوں کے دل میں ایسی محبت ہو؟ تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ منکرات تو ہمارے ذہن میں اتر ہی گئے ہیں، ان کی برائیوں سے تم بالکل ہی بے فکر ہو چکے ہیں. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ خیر امت، یعنی کہ ایسی امت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے.
یؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لائے. تو بہرحال یہاں پہ جو میں تھوڑا سا رک گئی ہوں، صرف اس لیے رک گئی ہوں کہ ہم لوگوں کا یعنی کہ جیسے ملک کی حفاظت کے لیے ایک آرمی ہوتی ہے، اور آرمی کا کام کیا ہوتا ہے، وہ ہر وقت الرٹ رہتی ہے. تو اور ان کے لیے وہ باقاعدہ ٹریننگ بھی حاصل کرتی ہے، یعنی کہ وہ جو فوج ہوتی ہے اس کی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، پراپر ایک ڈرل ہوتی ہے. تو اسی طرح ہماری روحانی اصلاح کے لیے، ہماری اسلامی اصلاح کے لیے بھی ہمارے لیے ہر وقت ایک جماعت ایک ایسی ہونی چاہیے جو ٹرینڈ ہو، جو جس طرح کرسچنز مشنریز دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ان میں سے ایک جماعت ہو جو رضاکارانہ طریقے سے اللہ کے اس دین کو اللہ کے لوگوں تک پھیلانے میں مدد کرے. تو یہاں پہ ہمیں جو خیر امت کا جو ٹائٹل ہے بہترین امت کا، تو وہ ٹائٹل ہمیں تبھی مل سکتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصد کیا. الحمدللہ بہت ثواب ہے قرآن پڑھنا، کہ ہم یہاں بھی جیسے رمضان شروع ہوگا کہ جی میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، میں نے یہ کر لیے، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو ہماری خیر امت ہے یہ تو اوروں کی فکر کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور اس لیے قرآن، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے کہ ہم اپنی ذمہ داری کیسے پوری کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو وقف کر کے یا مال دے کے یا اپنی اولاد میں سے کوئی کو کام میں لگا کے، یا آپ کا اپنا کوئی علم ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، یا آپ اپنے قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ. تو ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ امت کی اس ادائیگی کی ذمہ داری میں وہ کیا رول پلے کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور جیسے ایک اور جگہ آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم انسانی کے سامنے گواہی دو. تو ہم سے پہلے یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کی تھی. تو اب یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو قبلہ جو چینج ہوا تھا وہ یہی تھا کہ جب انہوں نے یہ خیر امت کی کرنے کی ڈیوٹی ختم کر لی تھی تو وہ قبلہ چینج ہو کے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں آ گیا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ جو تھا بنا لیا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. آیت نمبر 111. یہ تمہیں ستانے کے سوا اور زیادہ کچھ زر نہیں پہنچا سکتے. اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے. ان پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کے پناہ میں ہوں. یہ غضب الہی کے مستحق ہوں گے. ان پہ فقیری ڈال دی گئی اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. اب یہاں پہ ان کے کردار آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ دو کام کرتے تھے، اللہ کی آیات کا کفر اور انبیاء کو بے وجہ قتل کر جاتے تھے. یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا. یہ سارے کے سارے یکساں نہیں بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کو حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے ہیں، دوڑ بھاگ کرتے ہیں، اور یہ نیک بخت لوگوں میں سے ہیں. یہ کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پہ آگے آتا ہے کہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی. یہ تو جہنمی ہے جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بڑی زیادہ ہوتی ہیں، اولاد اور اس میں سے بیٹے جتنے بھی ہو جائیں، اور پھر اسی طرح آپ کی مال جتنی بھی زیادہ ہو جائے، آپ کو حوث ہوتی ہے، ہرس ہوتی ہے کہ اور ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال اور اولاد اللہ کے، اگر مال اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی تو وہ ہماری آخرت میں پوچھ ہے. اور یہ مال جس کو خیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی اللہ کے کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا تو وہ بھی ہمارے لیے پکڑ بن جائے گی. آیت نمبر 17. یہ کفار جو خرچ اخراج کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند ہوا چلی جس میں پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پہ پڑا، اسے تہس تہس کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے. اب یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، جیسے کہ جو یہ مثال بیان کی جا رہی وہ کچھ یوں ہے کہ اصل چیز ایمان ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آئے گی. دنیا کی چیزیں، مال اور دولت، اولاد، خاندان، نسل، سرداری، پوسٹ،
انسان کے کسی کام نہیں آئے گی، اور ان چیزوں کی خاطر اپنی آخرت برباد کرنا اچھا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے بیان کی جا رہی جیسے کسی نے باغ لگایا اور اس کو آندھی سے بچانے کا کوئی انتظام نہ کیا، چند روز اس کی سرسبزی اور شادابی دے کر خوش ہوتا رہا اور امیدیں باندھتا رہا، یکایک سرد ہوا چلی اور ایسی آندھی آئی کہ سارا باغ اور کھیتی ٹھٹر کر رہ گئے، اور وہ اپنی تباہی اور بربادی پہ ہاتھ ملتا رہا، نہ اس کی کوئی امید پوری ہوئی اور نہ ہی اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ تو اس مثال میں باغ سے مراد موجود وہ زندگی ہے جس کی فصل آدمی آخرت میں کاٹے گا، اور ہوا سے مراد وہ اوپری جذبہ خیر ہے جس کی بنا پہ کفار رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، اور پالے سے مراد کچا ایمان اور اللہ کے احکام کی پیروی کا فقدان ہے جس کی بنا پہ پوری زندگی غلط ہو کے رہ جاتی ہے۔ جس طرح ہوا کھیتوں اور باغات کی پرورش کے لیے مفید ہوتی ہے، لیکن اگر یہی ہوا پالا آندھی والی ہو تو پرورش کی جگہ تباہی ہو جاتی ہے، اور جب آدمی اللہ سے سرکشی کرے اور بغاوت کا رویہ اختیار کرے تو اس کی نیکی کی بڑی بڑی خدمات بھی ایمان سے بغاوت کے جرم کی سزا نہیں بچا سکتی۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان شارٹ یہ کریں کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، رفائی کاموں پہ رقم خرچ کرنے والوں کو چاہے دنیا میں کتنی شہرت مل جائے، آخرت میں ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا، وہاں ان کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 118، اے ایمان والو تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کھا پی سکتے ہیں، بزنس لنکس رکھ سکتے ہیں، معاملات رکھ سکتے ہیں اور بھی، لیکن جہاں رازداری والی بات ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو کنفائڈڈ نہیں کرنا، ان کو رازدار نہیں بنانا۔ اور ایک اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو بنیادی پوسٹ پہ فائز کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک غیر مسلم کو کاتب یعنی کہ سیکرٹری رکھ لیا، تو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم انہیں قریب نہ کرو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دور کر دیا ہے، ان کو عزت نہ بخشو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے، اور انہیں امین اور رازدار مت بناؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خائن قرار دے دیا ہے۔ اور حضرت عمر نے یہ والی آیت جو تھی دلیل کے طور پہ پیش کی۔ بہرحال اس کے برعکس آپ آج کل ہماری حکومت میں یہاں دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی بڑے بڑے عہدوں پہ جو ہے آپ کے نان مسلمز، بہرحال میں زیادہ کنٹروورسی والی بات نہیں کرنا چاہتی، بہرحال تم نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی دعوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے لیکن تنہائی میں ہمارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں، اور کہہ دو کہ اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی ان کی جو نان مسلمز ہیں ان کی یہاں پہ کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان ان سے محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں، انہیں رازدار اور دوست بناتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے دوستی رکھنے سے منع فرمایا، اور قرآن کے کئی مقامات میں ہے کہ یہ مسلمانوں سے نفرت اور عداوت رکھتے ہیں، ان کی کامیابیوں سے ناخوش اور ان کی ناکامیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی اس وقت یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کے مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پہ باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے، جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اس کی پاک ذات پہ مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب آگے غزوہ بدر کی بات آ جاتی ہے، اور یہ غزوہ احد کی بھی بات آ جاتی ہے کہ آیت نمبر 123، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی کہ 313 لوگ تھے جو اس لحاظ سے دیکھا جائے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 123 تھی، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہے۔ جب آپ مومنوں کی تسلی دے رہے تھے تو کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کے اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ تھا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر و پرہیزگاری کرو یہ لوگ اس دم تمہارے پاس آ جائیں گے کہ تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے۔
بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں، یہاں پہلے غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آئی، اور اس کا مختصراً کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے، تو ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری شروع کی، جس میں عورتیں بھی شریک تھیں۔ ادھر جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو کافر 3,000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب چلے گئے، خیمہ زن ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ ہی میں رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کے مقابلہ کریں۔ تو بعد صحابہ نے اندر رہ کے مقابلے کا مشورہ دیا، لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اس رائے کا اظہار کیا کہ اس کے برعکس بعد پرجوش صحابہ نے جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت، انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑنے کی حمایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے میں تشریف لے گئے، ہتھیار پہن کر باہر آ گئے، اور دوسری رائے والوں کو ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے میں مجبور کر کے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اگر اندر رہ کے مقابلہ کرنا پسند فرمائے تو اندر ہی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لباس حرب پہن لینے کے بعد کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے ان کے بغیر واپس ہو یا لباس اتارے۔ چنانچہ مسلمان 1,000 کی تعداد میں روانہ ہوئے، مگر صبح دم جب مقام شوط پہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اپنے 300 ساتھیوں سمیت یہ کہہ کے واپس آ گیا کہ اس کی رائے نہیں مانی گئی۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے نکلتے ہیں اور اس طرح 300 لوگ جب واپس آئے تو باقی لوگوں کا کتنا مورال ڈاؤن ہوتا ہے، جس کی میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ جیسے اگر یوننگ آپ میں سے کچھ شروع کرنا شروع ہو جائے تو دیکھ دیکھ کے دوسرے کو بھی یوننگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اکتانا شروع ہو جاتا ہے، بار بار کوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ رہا ہو تو آپ بھی فٹافٹ تھوڑی سی آپ کی بھی جو ہوتی ہے نا توجہ کنسنٹریشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اس نے یہ ایک چال چلی، لوگوں کے اندر ایک ان کا مورال ڈاؤن کیا، ان کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی، اور بہرحال بات یہ کی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں جو بتا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 1,000 اور پھر 3,000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی، اور مزید وعدہ کیا اگر تم صبر اور تقویٰ پہ قائم رہے اور تو یہ فرشتوں کی تعداد 5,000 کر دی جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ مشرقین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا، اور بدر پہنچنے سے پہلے ان میں پھوٹ پڑ گئی، اور ایک گروہ مکہ پلٹ آیا، اور باقی جو بدر آئے ان میں سے اکثر سرداروں کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، اور اس پہ بشارت 3,000 فرشتے اتارے گئے اور 5,000 کی تعداد پوری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ تو بعد اسکالرز کہتے ہیں کہ تعداد پوری ہو گئی۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جیسے سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد 1,000 بتائی گئی، تو اب یہاں بتایا ہے کہ یہ جو 1,000 3 یا 5 فرشتوں کا نزول یہ بات نہیں ہے، مقصد مسلمانوں کے حوصلوں میں اضافہ کرنا ہے، ورنہ اصل مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور وہ اپنی مدد کے لیے فرشتوں کا یا کسی اور کا محتاج بھی نہیں ہے۔ چنانچہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی، اور کفار کی طاقت جو تھی وہ جو تھی اور ان کا گھمنڈ جو تھا خاک میں مل گیا۔ اور غزوہ بدر میں بھی آپ دیکھیں کہ 313 مسلمان تھے، کیونکہ میں نے بہت پہلے والے پارے میں بتا دی تھی، اور جس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی۔ لیکن ان کا جو سب سے بڑی بات تھی، ان کا مورال جو تھا، ان کا ایمان کا لیول بہت سٹرونگ تھا۔ تو یہ غزوہ بدر میں تھا، اور اسی طرح غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور یہاں پہ کیا ہوا تھا کہ بات چل رہی تو ایک ہی دفعہ کر لیں تاکہ پھر ہم اس کو پڑھتے جائیں کہ غزوہ احد میں، بہرحال غزوہ احد کے موقع پہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ شہر سے نکل کے دشمن کا مقابلہ کیا جائے، اور عبداللہ سردار جو ان کا عبداللہ بن نبی تھا 300 لوگوں کو لے کے کہتے ہوئے باہر نکل گیا کہ میری بات نہیں مانی گئی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی زیر نگرانی گھاٹی پہ مقرر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ کسی حال میں بھی اس درے کو چھوڑنا نہیں، اگر تم دیکھو کہ ہماری یعنی کہ اتنی کلیئر انسٹرکشنز تھیں کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی پرندے نوچ لیے جائیں گے تب بھی تم نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو پہلے مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، دشمن کی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ اس ابتدائی فتح کو کامل فتح تصور کر کے مسلمانوں نے مالی غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ ادھر جن تیر اندازوں کو درے پہ یعنی کہ پہاڑ کی چوٹی پہ مقرر کیا تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ کے مال غنیمت کی طرف لپکے۔ ادھر خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، وہ
درے کو جب خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا اور جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ مسلمان گھبرا گئے اور بھاری جاری نقصان ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے صحابہ کے حواس جاتے رہے، لیکن عین وقت پہ تو اسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں زندہ ہیں، اور چنانچہ صحابہ سب طرف سے سمٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ کو جو تھا باسلامت ایک پہاڑی کے دامن میں لے گئے، اور پھر اللہ کی نصرت سے کفار کو مار بھگایا۔ تو بہرحال یہ سارا یہاں پہ جو تھا، جس میں عطاۃ میر اور بہت سی چیزیں ہم جو ہیں غزوہ احد میں ہم جو سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے مدد کی۔ اور جیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی فرشتے بھیج کے، آندھی بھیج کے، جو کفار کی آنکھوں میں گئی تھی، بارش ہوئی تھی، جو کفار کی طرف سائڈ تھی وہ کیچڑ ہو گئی تھی، اور مسلمانوں نے اپنے اس پانی کو سنبھال لیا تھا وضو کے لیے اور پاکی کے لیے، اور پھر کفار کو مہاجرین کی تعداد دگنا دکھائی دے رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اور فرشتوں سے کس طرح مدد کی تھی۔ اور غزوہ احد میں جو ٹیمپرری ناکامی ہوئی تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، مال دنیا کے لالچ کے سبب سے ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ ایک اور جو بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا وہ قوم کس طرح فلاح ہو گئی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ نے ان کو ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی، اور اس پر یہ آیت کہتے ہیں یہاں پہ نازل ہوئی، اور پھر آپ نے بعد کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، اور جس پہ یہ جو آیات ہم آگے پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، اور آگے چلتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ والی کون سی آیات تھی۔ اور تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے، آیت نمبر 126۔ یہ تو محض تمہاری دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے غالب ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اس امداد الہی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے، یعنی ذلیل کر ڈالے، اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مختار کل اور عالم غیب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ تو یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، تو اس آیت میں ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، اور آپ کو تو اتنا اختیار بھی نہیں تھا کہ کسی کو راہ راست پہ لگا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کیونکہ یہ دونوں ہیں تو انسان جو ہے فلاح یا کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے یا عذاب دے دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آیت نمبر 129۔ اچھا، آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہو رہے؟ غزوہ بدر اور غزوہ احد دونوں جو تھے میں نے ایک بریف ڈسکرائب کر دیے۔ آیت نمبر 129 ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کے سود نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے مال کے پیچھے مت دوڑو، دوڑنا ہے تو جنت کی طرف دوڑو، اور وہ کیسی ہے؟ زمین اور آسمان کی وسعت آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہے، کہ اتنی وسیع ہے، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے وہ پرہیزگار کس قسم کے، آیت نمبر 134، جو لوگ اب اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ آسانی میں، سختی کے موقع پہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔
اچھا جی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لسٹ ان اوصاف کی بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، جس میں پہلا ہے کہ فراخ تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ کریں۔ دوسرا، غصے میں آ کر نہ خوشگوار حرکات نہیں کریں بلکہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور تیسرا، خطا کار لوگوں کو برا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، عفو و درگزر پہ عمل کرتے ہیں۔ نمبر 4، نیکی اور احسان کرنا ان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے۔ اور نمبر 5، اگر ان سے غلطی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ غلطی سے اگر کوئی زیادتی ہو جائے تو اس پہ اصرار نہیں کرتے، جیسی احساس بیدار ہوتا ہے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو مومن کی یہ چند خصوصیت ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس میں اللہ کا خوف اور نیکوکاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ جو ہم نے لسٹ بتائی اس میں سب سے پہلے جو ہر حال میں خرچ کرتی ہوں، ہاں بدحال ہوں یا خوشحال، تو یہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ہم نے جو ہے انفاق فی سبیل اللہ پہ بات کر لی ہے۔ دوسرا یہاں پہ والقاظمین الغیظ، یہاں جنت میں جانے والوں کی اہم صفت کیا ہے؟ جو انفاق فی سبیل اللہ کرے، اور دوسرا غصے کو پی جانے والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اکثر ہمارے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آلویز ریمبر دیٹ کہ جو آپ کا برین ہے نا وہ ایسا کام کرتا ہے جیسے یہ ایک سی پی یو کی آپ ڈیفائن کرتے نا کمپیوٹر کا، وہ برین آپ کا کمپیوٹر کا ہے، تو یہ ہمارا بھی پوری باڈی کا جو برین ہے وہ آپ کا وہ ایک میسیجز ڈیلیور کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو بار بار یہ میسج دیتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو پھر وہ برین آپ کا اس میسج کو انٹرپریٹ کر کے باقی باڈی آرگنز کو اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے مجھے غصہ بہت آتا ہے، القاظم دبا لیں، غصے کو کنٹرول کر لیں۔ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، اور اگر آپ کا غصہ صرف اللہ کی خاطر ہوتا تھا، آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی معاملے میں کبھی انتقام نہ لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کو توڑا جائے تو آپ اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ تو غصے کے لیے قرآن میں 3 الفاظ بولے جاتے ہیں، سخط، غیظ اور غضب۔ تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ غصے آنے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، سم ٹائم سوشل پرابلمس ہوتی ہیں، بات جینیٹک ہوتی ہیں، کچھ ہیلتھ ایشوز ہوتی ہیں، اور جس شخص کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ ذہن میں یاد رکھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ غصے اگر ہم نے جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا بننا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ غصہ آپ کو ایسی چیزوں پہ آتا ہے تو آپ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ میں بتا رہا ہے کہ انسان جو ہے نا غصے میں وہ ڈپریسڈ بھی ہو جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی جو ہے، اس کی ڈائبٹک ہر چیز جو ہوتی ہے وہ اس کو میڈیکلی انفٹ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ بیسکلی جسم کے لیے بھی اچھا نہیں ہے غصہ، اور روح کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور جنت میں اگر جانا ہے تو اس غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کچھ باتیں سکھا دی کہ ہم اپنے غصے پہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو یہ میسج دینا بند کر دیں کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے غصہ آتا ہے تو وہ مزید ایسی صورتحال یا باتیں برین آگے سے میسج کنوے کرے گا کہ کچھ کرو کہ آپ کو غصہ آئے۔ تو پھر اگر آ جائے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی پوزیشن چینج کر لیں، آپ جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جہاں بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں، پھر اسی طرح بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پھر یا ایک کمرے میں ہیں اس جگہ سے دوسری کمرے میں چلے جائیں، خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ اگر انسان غصے کی حالت میں بولنا شروع کرے گا تو بہت سی غلط باتیں نکل جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جو بتاتے ہیں اسکالرز، وضو کر لے، اپنے جسم کو دھو لے، پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور اسی طرح کی کچھ ایکٹیویٹی یا اپنی ایکٹیویٹی چینج کر دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے وہ غصہ وہ ہے وہ دور بھی ہو جائے گا۔ ایک اور جو ہے ایک سائیکاٹرسٹ کا میں نے سنا تھا، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کو غصہ آئے نا تو صرف 3 منٹ اپنے اوپر قابو کر لیں، 3 منٹ، یعنی کہ 3 منٹ اپنے آپ کو خاموش کر لیں، آپ اس جگہ کو چینج کر لیں یا ایک دن اور گزار لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود محسوس کریں کہ جس چیز میں مجھے غصہ آ رہا تھا وہ اتنی ایسی چیز تھی نہیں کہ میں غصہ کر کے اپنی انرجیز، اپنا
हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस, अपना बीपी हाई करती या कुछ और चीज कर लेती। तो अच्छा जी, अब ये चीजें आ जाती हैं। फिर आ जाता है कि अच्छे कामों में अपने आप को मशगूल कर लें, गुस्से में जब हो कोई चीज एक्टिविटी और कर लें तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका गुस्सा भी दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है कि लोगों को अल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनन नास, लोगों को माफ करने वाले बन जाएं। एक जुमला अपनी जिंदगी से निकाल दें। जब आप बार बार कहते हैं ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो थोड़ी दिनों बाद आप इस पे फख्र करना शुरू हो जाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और कुछ दिन आप एडमिट करते हैं और फिर उसके बाद आपको शो करके दिखाना पड़ता है कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस को बोलना जो है ना बंद कर दें। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं वसी जन्नत दूंगा कि तुम अपने अंदर कुछ क्वालिटीज पैदा कर लो। तो वो क्या है, ये जो हमने पढ़ी कि लोगों को माफ करना। पहले तो अपनी जो गुस्से एंगर मैनेजमेंट है उसको अपना देखें, फिर अपना लोगों को माफ कर दें, दरगुजर कर दें। और देखें, यकीन जाने कि उनसे ज्यादा आप सुकून में महसूस करेंगे जब हम लोगों को माफ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला नेकोकारों को दोस्त रखता है। और इसके बारे में क्या आता है हजरत हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन का, कि एक दफा उनकी लौंडी उनको वजू करवा रही थी। तो वजू करवा रही थी तो वो पानी गर्म था, तो जब उनके हाथ पे लगा ना तो एकदम उन्होंने गुस्से से देखा, तो उनकी जो लौंडी है उन्होंने आप देखें उन्होंने कहा वल काज़िमीनल गैज़, और फिर आगे कहा वल आफीन अनन नास। यहाँ पे देखिए जो ये लोग थे उनके मुलाजिम भी कितने फहम वाले थे। तो कहते हैं कि जब उसने कहा ना कि गुस्से को जब्त करने वाले, तो जो हजरत इमाम हुसैन के बेटे अली इब्ने हुसैन थे, उन्होंने उसको माफ कर दिया। और जब उसने कहा ना कि वो लोगों को माफ करने वाले हैं, तो आपने उसको रहा कर दिया, आजाद कर दिया। आयत नंबर 135, वल्लजीना, अल्लाह ताला ऐसे नेकोकारों को दोस्त रखता है। आयत नंबर 135, जब इनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह का जिक्र और अपने गुनाहों के लिए अस्तगफार करते हैं। फिल वाकया अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बच सकता है, और वो लोग बावजूद इल्म के किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते। इन्हीं का बदला इनके रब की तरफ से मगफरत है और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें हमेशा रहेंगे। इन नेक कामों के करने वालों का सवाब क्या ही अच्छा है। तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, सो जमीन में चल फिर कर देख लो आसमानी तालीम के जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। आम लोगों के लिए तो ये कुरान बयान है और परहेजगारों के लिए हदायत और नसीहत है। वहुदम व मोइज़ातन लिल मुत्तकीन, तुम ना सुस्ती करो ना गमगीन हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम ईमानदार हो। एक्चुअली वो बात है जैसे मैंने अभी आपको बता दी थी कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों का जो 700 अफराद पे मुश्तमिल था, जिसमें 50 तीर अंदाज का दस्ता जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में एक पहाड़ी पे मुकर्रर कर दिया था। और फिर जब इसी तरह जब वो लोग माले गनीमत की मोहब्बत में जब उसको लेने के लिए अपनी जगह पॉइंट छोड़ी, तो ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की अताअत में सिर्फ 10 आदमी बाकी रह गए थे, जिनसे काफरों ने फायदा उठाया और उनके घुड़सवार पलट आए और मुसलमानों को अकब में जाके उनका हमला किया, जिसमें मुसलमानों में अफरा तफरी मच गई। तो इन आयात में अल्लाह ताला मुसलमानों को तसल्ली दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ कोई नई बात नहीं, पहले भी ऐसा होता है। बलाखिर तबाही और बर्बादी अल्लाह और रसूल की तकजीब करने वालों ही का मुकद्दर रहती है। तो जो गुज़िश्ता जंग में तुम्हें जो नुकसान पहुंचा, इसे ना सुस्त हो और ना गम खाओ, अपने ईमान का लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग रखो। आम लोगों अगर तुम जख्मी हुए तो तुम्हारे मुखालिफ लोग भी तो ऐसे ही जख्मी हो चुके हैं। हम इन दोनों लोगों के दरमियान अदलते बदलते हैं। ये नहीं कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि फतह शिकस्त जो है वो बदलती रहती है, कभी गालिब को मकलूब और कभी मकलूब को गालिब कर देता है। शिकस्त ओहद इसलिए हुई कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले और तुम्हें से बाद को शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला जालिमों को दोस्त नहीं रखता। ये वजह भी थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को बिल्कुल अलग कर दे और काफरों को मिटा दे। क्या तुम ये समझ बैठे थे कि तुम जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये मालूम नहीं किया कि तुम में से जहाद करने वाले कौन है और सब्र करने वाले कौन है। अब यहाँ पे पता चलता है कि ओहद में मुसलमानों को जो आर्जी शिकस्त हुई थी, उनकी अपनी कोताही की वजह हुई थी, और इसमें कई हिकमतें थी जिसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। एक तो ये कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले कि सब्र और इस्तकामत वाले कौन थे, और दूसरा ये पता चल जाए कि कुछ लोगों को शहादत का मर्तबे पे फाइज कर दे, और तीसरा ये था कि ईमान वालों को उनके गुनाहों से पाक कर दे, और चौथा ये था कि काफरों को मिटा दे। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है
کہ بغیر قتال، بغیر آزمائش کے تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو، بلکہ جنت ان لوگوں کو ملے گی جو آزمائش میں پورے اتریں گے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ تم نے گمان کیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی تم پر وہ حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی، انہیں تنگ دستی اور تکلیفیں پہنچی اور خوب ہلائے گئے۔ اور سورہ عنکبوت میں آتا ہے کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ انہیں صرف یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہو؟ تو یاد رکھیں آزمائش میں انسان نکھرتا ہے اور آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کھرے اور کوٹے کی اس میں پہچان ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے یہ معلوم نہیں کیا تھا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 143، جنگ سے پہلے تم شہادت کی آرزو میں تھے، اب اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور اگر کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اب غزوہ احد میں شکست کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا، جیسے میں نے پہلے ہی بتایا، کہ کافروں نے افواہ اڑا دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کے مورال ڈاؤن ہو گئے، جس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کا کافروں کے ہاتھوں قتل ہونا یا اس پہ موت کا وارد ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء بھی جو تھے وہ بھی قتل اور موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اور بالفرض اگر ایسا ہو بھی جائے تو کیا اللہ کے رسول یہاں سے چلے جائیں گے، تم کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو اس میں نقصان ہمارا اپنا ہی ہے، نقصان اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانیہ وفات کے وقت جب ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جب ان کا فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو حضرت عمر کو جب یہ خبر سنائے گی نا تو انہوں نے تلوار نکال لی اور بڑے غصے سے وہ گھومے کہ جو کوئی کہے گا نا میں اس کا سر کاٹ دوں گا، یہ مطلب میں اتنا ان کو غصہ تھا کہ غلط خبر کسی نے کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی تھی اور ان کو کام ڈاؤن کیا تھا، اور تب کہتے ہیں کہ انہیں لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی ہی اتری ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 145، بغیر اللہ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہے، دنیا کی چاہت والوں کو ہم کچھ دنیا میں دے دیتے ہیں اور آخرت کا ثواب چاہنے والوں کو ہم وہ بھی دیں گے۔ اب یہ نہیں کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ایگزیکٹلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، کیا کس کا کیا وقت ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی اللہ تعالیٰ کی لوح کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور احسان ماننے والوں کو ہم بہت جلد نیک بدلہ دیں گے۔ آیت نمبر 146، بہت سے نبیوں کے ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری۔ اب یہ بڑا خوبصورت کچھ ورڈز ہیں، فما وحنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، نہ دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہن جو ہے یہاں پہ لفظ آیا ہے، وہن کا مفہوم یہ ہے کہ ضعف سے ہے کہ ہمت ہو، بے ہمت ہو کے بیٹھ جانا، خواہ ضعف یعنی کہ کمزوری عمل کی ہو یا ارادے کی ہو یا جسم کی ہو یا کردار کی ہو یا اخلاق کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ وہن کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو ہمت کی پستی جو دنیا کی محبت سے بزدلی اور موت کا خوف پیدا کرتی ہے، جو انسان کو راہ حق میں جہاد سے روکتی ہے، اس کو وہن کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ لفظ دوسرا تھا ضعف۔ ضعف یہ ہے کہ انسان میدان میں نکل پڑے لیکن کمزوری کا ثبوت دے، اور استقانہ یہ ہے کہ لاچار ہو کے حریف کے آگے عجز اور بے چارگی سے گر گڑائے۔ اور ان تینوں میں ایک نازک سا فرق ہے جو جہاد فی سبیل اللہ سے انسان کو روکتا ہے، کہ پہلا تو یہ کہ موت سے خوف اور زندگی سے محبت کرنے سے دل میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے جو وہن ہے، اور اسی بزدلی سے ارادے اور عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے جو ضعف ہے۔ اور پھر اس کا تیسرا درجہ جو ہے، ضعف سے حریف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے اور گڑگڑانے پہ جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں استقانت۔ تو ایسا خوف جو موت کے ڈر سے اور زندگی سے محبت سے جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ وہن کہلائی جاتی ہے، اور اس سے ارادے اور عمل میں فرق آ جاتا ہے
تو وہن آ جاتا ہے، اور جہاں وہن آ جاتا ہے تو پھر ضعف جو ہوتا ہے ارادے اور عمل میں فرق آ جاتا ہے، اور جب ضعف آ جاتا ہے تو پھر وہ دشمن کے آگے جھک جاتا ہے استقامت۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ایک اس کی خوبصورت سی تفسیر تھی اس کی۔ اچھا جی آگے آتے ہیں، آگے بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین آمین۔ وہ یہی کہتے ہیں رہے کہ اے پروردگار ہماری گناہوں کو بخش دے، آمین، ہم سے ہمارے کاموں میں جو بے جا زیادتی ہوئی اسے بھی معاف فرما، آمین، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں کافروں کی قوم پہ مدد دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کی ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی کہ تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ بے شک ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی، تم میں سے بعد دنیا چاہتے تھے، بعد کا ارادہ آخرت کا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما لیا، اور ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، یہ وہی غزوہ بدر کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے تھے اور مسلمانوں کو پکارے تھے کہ انی عباد اللہ الیہ عباد اللہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ آؤ، لیکن اس سراسیمگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا تھا؟ اور بس تمہیں غم پہ غم پہنچا اور تم فوت شدہ چیزوں پہ غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بے خبر ہے۔ اب یہاں پہ غم کیا ہے کہ پہلے غم سے مراد مال غنیمت اور کفار پہ فتح اور نصرت سے محرومی کا غم تھا، اور دوسرے غم سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی شہادت اور ان کے زخمی ہونے پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی اور آپ کی خبر شہادت پہ پہنچنے والا غم تھا۔ تو یہ غم پہ غم اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس لیے دیا جا رہا تھا کہ انسان کو فوت شدہ چیز پہ غم اور پہنچنے والی جو تکالیف ہے وہ اس پہ مطلب صبر اور جو ہے وہ آ جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ فرمانے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے خبردار ہے، پھر اس نے اس غم کے بعد تم پہ امن نازل فرمایا، تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس کو پاک کرنا تھا، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے آگاہ ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ آپس اپنے بات کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے تھے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ آیت نمبر 156، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ایکچولی یہ بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ یہ اگر سفر میں ہوتے یا میدان جنگ میں ہوتے یا گھر میں رہتے تو اللہ تعالیٰ نے کلو نفسن ذائقۃ الموت، اللہ تعالیٰ نے موت کا ایک وقت مقرر رکھا ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پہ موت مضبوط قلعوں کے اندر بھی آ جاتی ہے اور سورہ نساء میں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ تو یہاں پہ ہے کہ جہاں موت آنی ہے تو چاہے آپ اپنے آپ کو چھپا کے رکھ لیں، اگر وہ آپ کے مقدر میں ہے تو وہ آئے گی۔ تو پھر یہاں پہ کچھ لوگ جو اعراض کر رہے تھے کہ ہم جہاد میں نہ جاتے، ہم مارے نہ جاتے یا فلانا ہمیں زخمی نہ ہوتے، تو یہاں پہ یہی بات آیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی نیت میں اخلاص میں جب جہاد میں اللہ کے دین کے لیے آپ لڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور برکتیں ڈالے گا، اور مرنا تو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح مرنا ہے، تو اس سے ہم
چھپ نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آیت نمبر 56 میں، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوئے، جہاد میں ہوں، کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس خیال کو اللہ تعالیٰ ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ موت تو ہر صورت آنی ہے، اور اگر موت ایسی ہے جس کے بعد انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار دیا جائے، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے تمام مال و اسباب سے سب سے زیادہ بڑی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس میں رغبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے۔ اسی طرح رحمت اور مغفرت الہی یقینی ہو جاتی ہے، شرط کیا ہے؟ اخلاص اور نیت آپ کی اللہ کی رضا ہو۔ اور بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ نرمی سے کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ میں ہے، اس میں نرمی بہت ضروری ہے، اور جس میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی تھی، وہ حلم تھا، جس کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس اٹریکٹ ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ اس آیت میں مشاورت کی اہمیت اور افادیت بھی بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 161، ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے در پہ ہو، اس شخص ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کے لوٹتا ہو، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں، ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، جو قوم کو اپنی زبان اور لہجے میں اللہ کا پیغام جو تھے وہ سمجھاتے تھے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے سورہ یوسف میں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان پہ بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے۔ اب یہاں پہ 3-4 کام آ جاتے ہیں جو یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ آیتیں پڑھ کے سنانا، جس میں نبوت کے 3 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، تلاوت، انہیں پاک کرنا، ان کی تزکیہ کرنا، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بہرحال بہت ڈیٹیل ہے اس میں۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس کا بھی ہوتا ہے، اخلاق کا بھی ہوتا ہے، عادات کا بھی ہوتا ہے، اور کردار سے بھی ہوتا ہے، اور یہ کام صرف تقریر سے نہیں ہوتا، 1 to 1 بات سے ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تزکیہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بہت لمبا اس میں چیزیں ہو جائیں گی، 3-4 بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نبوت کی جو 3 مقاصد بیان کر رہے ہیں، اور جس سے تزکیہ سے مراد عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 165۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی 2 چند پہنچا چکے تو یہ کہنے لگے یہ کہاں سے آ گیا؟ کہہ دیجیے یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن کا پہنچا جس دن 2 جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اور وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر کے بہت قریب تھے۔ آپ منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو یہ آپ اپنے آپ کو موت کو ہٹا ہی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 169، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شہداء کی زندگی حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ یقیناً حقیقی ہے، اور اس کا شعور اہل دنیا میں نہیں ہے، کہ قرآن میں اس کی وضاحت ہے۔ بات کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بات کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں
اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور اس کی نعمتوں سے متمتع یعنی کہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ہم نے آپ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی جو روحیں ہیں سبز پرندوں کی شکل میں ہوں گی اور ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکتی ہیں، روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں پھر قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ رب نے ان کی طرف دیکھا تو پوچھا تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جس جگہ چاہیں سیر کرتے ہیں۔ ان کے رب نے جب 3 بار یہ سوال کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم تیری راہ میں پھر جہاد کریں اور پھر شہید ہوں۔ تو دیکھیں شہید کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے کہ پھر اسی طرح شہید ہو کے آؤں۔ تو اگر شہادت کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی تو وہ پھر کبھی شہادت کے لیے وہ دوبارہ آرزو مند نہ ہوتے۔ تو اللہ کی راہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں دنیا میں تو کیا جان بھی آپ دے دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اللہ کتنا فضل والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کی جائے، اور یہ آرزو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا، اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں۔ تو تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جو انہیں دے رکھے ہیں اس سے بہت خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ خوش بخت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اور وہ لوگ جب ان سے لوگوں سے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پہ لشکر جمع کر لیے تو ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دی اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایکچولی جب مشرکین جنگ احد سے واپس آئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکست خوردگی کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھا کے مدینہ پہ بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تاکہ اسلام کا یہ پودا مدینہ سے ہی نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہ شاید یہ واپس نہ پلٹ آئیں، تو آپ نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کے کہنے پہ صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین اور مجروح یعنی کہ جو زخمی ہوئے ان کی وجہ سے بڑے مغموم تھے، دل گرفتہ تھے، اور مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پہ حمراء الاسد پہ پہنچا تو مشرقین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پہ حملہ آور ہونے کی بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رفقا بھی مدینہ واپس آ گئے، اور آیت میں مسلمانوں کی اسی جذبہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی تعریف کی گئی ہے، اور بعد میں اس کا سبب نزول حضرت ابو سفیان کی اس دھمکی کو بتایا گیا تھا کہ آئندہ سال بدر صغرا میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا، اور ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جس پر مسلمانوں نے بھی اللہ اور رسول کے اطاعت کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاد میں بھرپور حصہ لینے کا عزم کیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا تو آپ کی زبان پر بھی یہی الفاظ تھے، تو آپ کا ایمان جو ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 174 نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ یہ لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے کہ جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ کرے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہی کے لیے المناک عذاب ہے۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہے۔ جس حال میں تم ہو اس پہ اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے
نہ چھوڑے گا جب تک کہ وہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے، اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے. ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. یہاں پہ بخل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کے توق کی طرح ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ایک حدیث کا مفہوم ہے. آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرے اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. آیت نمبر 181 پارہ نمبر 4. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قول بھی سنا جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم تونگر ہیں. اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بے وجہ قتل کر دینا بھی. ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو. جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا، سورہ بقرہ میں آتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی. آیت نمبر 182. یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول اور معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے تھے جیسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ ایکچولی یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ جب قربانی جو تھی نا جس کی قبول ہوتی تھی تو اس کو اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو وہ کھا جاتی تھی. تو یہاں پہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یہ سب دیے تھے، تم نے ان لوگوں کی بھی تکذیب کی تھی، ان انبیاء کی بھی تکذیب کی تھی. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹائے گئے جو روشن دلیلیں صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے. ہر جان کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے. اس حد بھاگ نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ دنیا میں اچھا یا برا جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تیسرا کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ کامیاب اصل میں وہ ہے جس نے دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کر لیا اور جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے دور اور جنت میں داخل ہو گیا. چوتھا یہ کہ دنیا کی زندگی سامان فریب ہے. جو اس دامن سے بچا کے نکل گیا وہ خوش نصیب، جو اس فریب میں پھنس گیا وہ ناکام اور نامراد ہے. آیت نمبر 186. یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین کہ تمہیں ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً بہت بڑی ہمت کے کام ہے. اب اہل ایمان کو ان کے ایمان کے مطابق آزمانے کا بیان ہے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 جو ہے اس میں آتا ہے کہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن نبی نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور غزوہ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے. راستے میں ایک مجلس میں مشرقین یہود اور عبداللہ بن ابی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی سواری سے جو گرد اٹھی یعنی کہ جو گرد و غبار اٹھی اس نے اس پہ ناگواری کا اظہار کیا، تو آپ نے انہیں ٹھہر کے قبول اسلام کی دعوت دی، جس پہ عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات کیے. اور وہاں بعد مسلمان بھی تھے، اور اس کے برعکس آپ کی تحسین فرمائی اور قریب تھا کہ ان کے مابین جھگڑا ہو جاتا، تو آپ نے سب کو خاموش کرا دیا. پھر آپ حضرت سعد کے پاس پہنچے، انہیں یہ واقعہ سنایا جس پر انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن نبی یہ باتیں اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے مدینے آنے سے قبل یہاں کے باشندگان نے اس کی تاج پوشی کرنی تھی، اور آپ کے آنے کے بعد اس کے سرداری کا یہ حسین خواب جو تھا وہ ادھورا رہ گیا. اسے سخت صدمہ ہوا، اس لیے وہ نیگیٹو پروپوگنڈا کر رہا تھا، کیونکہ اس لیے اس کو رئیس المنافقین کہتے تھے، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ میری سرداری چھینی جا رہی ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مال اور جو اولاد ہمیں جتنی پیاری ہوتی یہی ہماری آزمائشیں بھی بن جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے، اسے چھپاؤ اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے کم قیمت پہ بیچ ڈالا. ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے.
وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش اور چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا، اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائے. آپ انہیں عذاب سے چھٹکار میں نہ سمجھے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ایکچولی یہ جو آخری آیات ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے. آیت نمبر 189 سے یہ جو 91 یہ بن رہی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اس کے بعد یہ 189 سے یہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہ جو آیات تھی نا، اس سے جو آنورڈ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین. اب یہ انا فی خلق السماوات سے لے کے آخر سورت تک یہ آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے اور اس کے بعد وضو کرتے تھے. اور ان 10 آیات میں، ایسی پہلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہر طرح سے اللہ کا ذکر کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹے ہوئے، ہر طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا ہمارے لیے آسان ہے. جیسے رات کو آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور پریشان ہیں تب اللہ کا ذکر کرتے رہیں. تو یہ اللہ کا ذکر کریں اور پھر اللہ کی یہ جو قدرت کاملہ اس پہ غور و فکر کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے فضول نہیں بنائی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ایون کہ ہمیں جو پسینہ گرمیوں میں آتا ہے تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے، حالانکہ یہ بھی سویٹنگ گلینڈز ہیں جو ہمارے اندر کے جو ٹاکسکس ہیں ان کو باہر نکالتے ہیں. تو بہرحال کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں بنائی. اور ہم سے دعا سے کرتے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. مغرب کا وقت ہے، 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالی یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں ہے. ہمارے رب، ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ. پس ہم ایمان لائے. کیا الہی اب تو ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری گناہی ہم سے دور کر دے، آمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور ہماری موت نیکوں کے ساتھ کر، آمین. اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا. ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورتوں میں، ہرگز ضائع نہیں کرتا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں ایذا دی گئی، جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا. بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے. تجھے کافروں کو شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے. یہ تو بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، بہت بری جگہ. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے. اور نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے. یقیناً اہل کتاب میں سے بعد ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ بیچتے بھی نہیں. ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار ہو تاکہ تم مراد کو پہنچو. اب یہاں پہ یہ جو آخری آیات ہے، یہاں پہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. صبر کی حقیقت روح یہ ہے کہ راہ حق میں جتنی مسائل یا مشکلات ہوں ان پہ جمع رہیں، خواہ یہ مشکلات انسان کے اندر پیدا ہوں یا باہر سے حملہ آور ہوں. اور پھر مسابرت یہ ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانا، اس راہ میں بازی لے جانے کی کوشش کرنا تاکہ حق و باطل کی کشمکش میں استقبال رہے. اور میدان جنگ میں بھی فتح شکست کا انحصار تعداد اور اسلحے پہ نہیں ہوتا بلکہ اخلاق و کردار اور آپ کے مساورت پر ہوتا ہے. پھر آگے آتا ہے مرابطت کا مفہوم ہے کہ اس دور میں دشمن سے مقابلے کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آپس میں، جس کو کہتے ہیں مربوط رہنا، منظم رہنا، جس میں ہر قسم کی جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی اور مادی مسائل سے بھرپور اور منظم مدد لینا.
یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز ہے تقویٰ، یہ ہے ہر حال میں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیا جائے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود اور قیود کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، اور یہی دین حنیف کا خلاصہ ہے اور یہی مقصود ہے۔ اور رباط یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ ایک دن مورچے میں رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جو شخص عالم رباط، تو یہاں پہ رباط یہ بھی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے تو وضو کرنے کو دل نہ کرے مگر کرنا بھی ہے، تو یہ بھی رباط ہے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی رباط ہے، اور دین کے معاملے میں چوکس رہنا یہ بھی رباط کہلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ اس کی آیت کے آخر میں جو ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ صبر کریں، اپنے نفس کو مضبوط کریں، ثابت قدم رکھیں، صبر اور مصابرہ یعنی کہ جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں، اور یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اور اس لیے کہا گیا رابطو یعنی کہ ہر وقت چوکنا رہیں، جہاد کے لیے تیار رہیں۔ اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پڑاؤ ڈالنا یعنی کہ مورچہ بند ہونا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ یعنی کہ ناگواری کی حالت میں مکمل وضو کرنے اور مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ جی الحمدللہ ہم چوتھے سے پارے پہ تھے اور سورہ نساء شروع ہونے لگی ہے۔ نساء سے آپ کا جیسے مطلب ہے کہ نساء عورتوں سے متعلق ہے، اور کہتے ہیں کہ کسی ایک انگریز نے جب یہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھی تو اس نے کہا کہ اس کا رائٹر کوئی خاتون ہے، اللہ معاف کرے، مطلب اپنی کم علمی کی وجہ سے اس نے کہا، کیونکہ اس میں اتنے رائٹس ہیں خواتین کے، اتنے رائٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو اتنی فکر تھی عورتوں کی کہ اس نے کہا کہ اتنے زیادہ اس میں رائٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا رائٹر کوئی جو ہے وہ عورت ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورت کو بے انتہا عزت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو آخری الفاظ تھے کہ اپنے غلاموں اور اپنی عورتوں کا خیال رکھو، تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی قرآن میں صورتیں ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ احزاب، سورہ نور، سورہ نساء، آپ سورہ مریم، یعنی کہ آپ دیکھیں کتنی اور صورتیں ہیں جن پہ خاص طور پہ عورت، اس کے وراثت، اور بہت سے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ عورتوں کے ساتھ ان کی حق تلفی ہوگی۔ تو بہرحال سورہ نساء اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی آیات جو تھیں قرآن میں عورتوں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ سورہ نساء مدنی دور میں آل عمران کے بعد نازل ہوئی، جبکہ جنگ بدر اور احد ہو چکی تھی، اور اسی کا ربط آل عمران سے اس کی آخری ہدایت سے ملتا ہے کہ صبر اور تقویٰ کی صفات ایسی ہیں جن سے کسی مضبوط جماعتی نظام کا قیام ممکن ہوتا ہے، اور اجتماعی معاشرے کی تشکیل میں یہ صفات بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جن مثبت تدابیر کو بروئے کار لانے اور اس کو خارجی فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندانی زندگی کی تشکیل اس عقیدے اور بنیاد پہ کی جائے جس کی تفصیل سورہ نساء میں دی گئی، اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 170 آیات ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدی کے بعد نازل ہوئی، اور تقوی سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اور مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست میں جس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا پیش نظر تھا، اس کی بنیاد بھی یہی ہدایات تھی۔ اس میں نکاح کی برکات لکھی ہوئی ہیں اور تعداد ازواج بتائی جا رہی ہیں، تقسیم میراث پر بہت سی آیات ہیں۔ تو بہرحال چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی بائیں پسلی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بائیں
بلائی حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اگر تو اسے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ تھوڑی سی جو کجی رکھی ہے، تو یہاں پہ اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے یہ دنیا کی جو شروعات کی، تو پہلا جو دین تھا وہ تو دین اسلام ہی تھا، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ لفظ الارحام آ جاتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم عورتوں کے اوپر کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ خلق کرنے پہ قادر ہے، کائنات کی تمام دنیا کی چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق کی جو رحم کی ایک جو تھی، اس کی ایک صورت عورت کے اندر اتار دی، اس کے اندر رحم رکھ دیا، یوٹرس رکھ دیا، جس سے وہ جو ہے بچے کی پیدائش جو ہے جس میں اس کو مدد ملتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق میں سے عورت کو چنا کہ وہ اس پیدائش، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ہم خواتین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہر پیدائش پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ چھوٹی سی ایک خصوصیت رکھی کہ وہ بچہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے پیدا کر سکتی ہے، رحم۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ رحم کے رشتے، یعنی کہ ان کو یہاں پہ صلہ رحمی پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ کہتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہم جو سب کو محبوب ہوتی ہیں، کیا؟ ایک طویل عمر، اور دوسرا رزق حلال کی فراوانی۔ تو ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ اپنے رزق میں فراوانی اور عمر میں درازی چاہتے ہیں تو صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی جو رحم سے جڑے ہوئے رشتے ہیں ان کو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اب بہت سے زیادہ یہاں پہ احکام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کے کھانا چاہو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یتیموں کے حقوق کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرد واحد سے پیدا کیا، اور اس فرد سے اس کی زوج پیدا کی، جن کی نسل سے بے شمار افراد پیدا ہوئے، اور ہر فرد کی نسل سے الگ الگ خاندان وجود آئے، اور پھر نسل انسانی کا سلسلہ پھیلتا گیا، اور رفتہ رفتہ خاندانوں، قبیلوں، گروہوں اور بستیوں کی صورت اختیار کر گیا۔ اور پھر اس کے لیے ان سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا کہ صلہ رحمی ہو، اور صلہ رحمی جو ہے یہ انسان کے اندر الفت اور مودت کے جذبات کی تشکیل کرتا ہے۔ اور پھر صلہ رحمی کے حقوق، جو صلہ رحمی کے حقوق اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود اور احکام سے وابستہ ہیں، اور جو فرد ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ احکام الہی سے سرتابی اور ظلم و تعدی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور تمدن کی بنیاد خاندان ہے، اور خاندان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس صورت میں نکاح کے طریقے اور اس پہ جو پابندیاں اللہ تعالیٰ نے لگائیں، یتیموں کے حقوق، وراثت کی تقسیم، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ تو اسی میں سب سے پہلے جو تھا یہاں پہ یتیموں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ ایکچولی اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور اس حادثے کی وجہ سے بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں تفصیلی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ حفاظت کے مستحق جو یتیم بچے تھے، تو لہٰذا سب سے پہلے ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لوگ یتیموں کے نگران اور محافظ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال سے الگ رکھیں، اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے ان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر دوسری بات آگے چل کے بتائی جاتی ہے، بہرحال یہ ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 3، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 2، 3 3، 4 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یہاں تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے، ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر حضرت عائشہ سے ہے کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی ہے تو اس کے مال
اور حسن جمال کی وجہ سے شادی کر لیتا ہے، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح ان کا پورا حق مہر نہ دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے روکا کہ کہا کہ اگر گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح مت کرو، تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد کو ضرورت ہو تو وہ 4 عورتیں بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ اور بہرحال اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ 4 شادیاں جو ہے ہم سب کے لیے بڑا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے اور بڑا وہ لڑنے والا مقام ہوتا ہے کہ یہ کیوں اجازت ہے، یہ جو بھی ہے۔ بہرحال سورہ نساء میں ہے کہ آیت نمبر 129 میں کہ اور تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو اگرچہ تم حرص رکھو، اس لیے یہ تو ضرور کرو کہ ایک ہی کی طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھڑ میں لٹکا رکھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی ناگزیر ضرورت کے بغیر کرنا مناسب اور نہایت خطرناک ہے۔ تو بہرحال اور یہاں پہ انصاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ اور آگے بات کریں گے۔ یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یہ زیادہ قریب ہے، ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ آیت نمبر 4 اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنے خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے جچتا پچتا کھاؤ پیو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دو، جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گزارن کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنائے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اور اڑاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کرو، یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو، پھر ان میں سے تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے، پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر میں تمہیں ضعیف دیکھتا ہوں اور تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا، نہ کسی یتیم کے مال کا والی اور سرپرست۔ ماں باپ اور خویش و قارب کے ترقے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو ماں باپ اور خویش و قارب چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اسلام سے قبل یہ ظلم ہوتا تھا کہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ آپس کی بات ہے آج کل یہ حالات میں بھی کچھ ایسی ہے، عورتوں کو اور بچوں کو جو ہے بالکل نیگلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو تاہم اور یہ بھی بات ہے کہ ایک لڑکی کا حصہ جو ہے لڑکے کے حصے سے نصف کیا جاتا ہے، اور یہ عورت پہ ظلم کی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ کیونکہ اللہ کے احکامات ہیں، وراثت کے قانون ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ عورت کو اسلام نے معاش کی ذمہ داری سے فارغ کیا ہوا ہے اور مرد کو اس کو کفیل بنایا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں نہیں کہ عورت جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بیٹی کی صورت میں باپ اس کا کفیل ہوتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کو مہر بھی ملتا ہے اور پھر اس کا ہسبینڈ کفیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عورت اگر اپنے کسی وجہ سے خود کماتی ہے کرتی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ کفالت کرے یا کسی اور پہ خرچ کرے، وہ اس کا مال ہے۔ تو لیکن ایک باپ کی اور جہاں تک آپ کے بھائی کی اور جہاں تک کسی طرح ہسبینڈ کی ہوتی ہے، ان کی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی کفالت کرے اور ان کی ذمہ داریاں اٹھائیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عورت کا حصہ نصف کی بجائے مرد کے برابر ہوتا تو یہ مرد پر ظلم ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مساکین آ جائیں تو اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بولو۔ آیت نمبر 9 اور چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے ننھے ناتوان بچے چھوڑ جاتے جن کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے تو ان کی چاہت کیا ہوتی، پس اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جچی تلی بات کہا کرو۔ اور جو لوگ ناحق ظلم اسے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکے ہی ہوں 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس کے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے۔ اگر اس میت کی اولاد ہو اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا 6واں ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہے جو مرنے والا کر گیا،
ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ بہرحال اس میں جو بات ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اور اگر آپ وصیت بھی کرنا چاہیں تو آپ 1/3 مال کی جو ہے وصیت کر سکتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے کہ وراثت میں یہ اس کا یہ حصہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی بات کی کہ جو لوگ وراثت کے بارے میں کوئی کمی بیشی کر جاتے ہیں تو یا اپنے ورثہ کو محروم کر دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں کہ ان کے بچے بھی فکر و فاقہ سے دوچار ہو جائیں گے، اور اس تصور سے ان پر کیا گزرے گی۔ تو یہاں پہ اسلام ایک دین ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے غم خوار ہے، ہمدرد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کی بات ہے جو مرنے والا کر گیا ہے یا ادائے قرض کے بعد تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، فریضۃً من اللہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارا چوتھائی حصہ ہے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ عورت یا مرد یا عورت قلالہ ہو، یعنی کہ اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہیں۔ اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو اور مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، جسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمر پوری کر دے۔ اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نور میں ہم اس کی تمام احکامات اور غور سے پڑھیں گے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے، تم میں سے جو افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیلو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزرے پھر جلدی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، اور یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں، جو کفر ہی پہ مر جائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے بہت فضیلت بیان کی کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اور توبہ کی قبولیت کے لیے اگر آپ توبہ نصوح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی شرط ہے کہ آپ کو دل میں ندامت ہو کہ میں نے گناہ یا جو بھی کچھ کیا ہے اس پہ، اور آپ ندامت کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں، اور پھر آپ کے اندر ہو کہ میں تلافی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ تو شخص اگر کوئی زندہ ہے تو اس کے لیے آپ ڈائریکٹ اس سے معافی مانگ لیں جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے کچھ صدقہ کر دیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اس کے بعد آپ تہیہ کریں کہ میں دوبارہ ہی گناہ کا اصرار نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کریں گے۔ لیکن یہاں پہ کافر یا جو ڈیتھ بیڈ پہ ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اسی میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی یا بے حیائی کرے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ تم انہیں ناپسند کرو گے لیکن بہت ممکن ہے تم ایک چیز کو برا جانو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ اب یہاں پہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم دیا گیا ہے جس کی قرآن نے بہت تاکید کی ہے، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت وضاحت کی ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز اور عصیان کے علاوہ، یعنی کہ اگر کوئی عورت ایک نافرمانی کر رہی ہے یا کچھ بہت زیادہ حد سے کر رہی ہے، تو یا کچھ عورت میں ایسی کوتاہی ہیں جس کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہے، تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ
کرتے ہوئے طلاق نہ دے بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر کثیر پیدا کر دے، یعنی کہ نیک اولاد کر دے، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ صبر اور تحمل ہی کو کہتے ہیں کہ تھام لیں، اور ایک دوسرے کو، جیسے کہتے ہیں میاں بیوی ایک پیکج ہے، ایک دوسرے کو برائیاں اور گناہ اور اچھائی دونوں کو ایکسپٹ کر کے آپ نے چلنا ہے۔ آیت نمبر 20، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہے تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیمان لے رکھا ہے۔ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام اور بغض کا سبب ہے، اور بڑی بری راہ ہے۔ حرام کی گئی ہیں تم پہ تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہارا ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہوا تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں پہ 7 نسبی محرمات میں، یعنی کہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور 7 رضائی محرمات ہیں، جس میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں اور رضائی خالائیں اور رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں ہیں۔ اور سسرالی محرمات میں آپ کی جو ساس ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ یہاں پہ بتا دی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کی یہاں پہ تفصیل بتائی جا رہی ہے، اور اسی طرح حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھپھی اور بھانجی اور خالہ ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا چوتھا سپارہ ختم ہوا۔ وما علينا إلا البلاغ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔